सितंबर 2024 सिंध में एक डॉक्टर को जिंदा जला देना। 9 मार्च 2024 गुजरात में 2 स्टूडेंट्स को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाना। 21 जून 2024 सियालकोट के एक शहरी को सवात के पुलिस स्टेशन में जिंदा जला देना। आखिर क्या थी इन सब के पीछे की वजह? Religious extremism. मजहबी इंतहा पसंदी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो एक्सट्रीमिज़म इंतहा, शिद्दत या हद, और रिलीजियस यानी मजहबी। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म मज़हब को इंतहा पर ले जाना या एक शिद्दत से मज़हब का इस्तेमाल करना। ये अमूमन उस वक्त होता है जब दो मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सियासी या समाजी तौर पर आपस में लिंक होते हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से मुराद एक ऐसी मखसूस सोच है जो कि आर्मर या वायलेंट एक्शन कैरी आउट करती है मज़हब के नाम पर। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तमाम मजहबी लोग गलत हैं, बल्कि इससे मुराद सिर्फ वो लोग हैं जो अपने इन वायलेंट एक्शन के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की हिस्ट्री या उसके काजेज़ पर जाने से पहले मैं पाकिस्तान का एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा। पाकिस्तान एक 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है जिसमें 96% मुस्लिम मेजॉरिटी है, जिसमें मुसलमान आगे 2 कैटेगरीज शिया और सुन्नी में डिवाइडेड है, जिसमें से सुन्नी आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आगे फर्दर 4 कैटेगरीज हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली में तकसीम है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो पाकिस्तान में 70 to 75% पॉपुलेशन सुन्नी है, जबकि सिर्फ 25% शिया। वैसे तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म के मसले पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गए थे, मगर इसका ज़्यादा उरूज हम 70s के बाद से देखते हैं। 5 जुलाई 1977 जनरल ज़ियाउल हक मुल्क में मार्शल लॉ लगाते हैं और 1973 के आइन को सस्पेंड कर दिया जाता है। IPRI के 2004 के जर्नल के मुताबिक जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क के साथ अपने पहले खिताब में कहा कि इस्लामिक लॉज विल बी इन्फोर्स्ड इन द कंट्री एंड ही विल ब्रिंग ऑल द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशंस। न्यूयॉर्क की एक रिपोर्ट पाकिस्तान ड्रिफ्ट्स इनटू एक्सट्रीमिज़म के मुताबिक ज़ियाउल हक साहब ने मुल्क में तमाम सियासी सरगर्मियों को बैन कर दिया और कुछ न्यूज़पेपर इदारों को भी सीज कर दिया। मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि वो मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, जो कि 17 एंड 20 नवंबर 1979 को करवाने का बोला भी गया, मगर वो पोस्टपोन हो गए और उसके बाद से हम देखते हैं कि किस तरह उनका ये टेन्योर 11 साल तक चला। यहाँ पर हम ये बात क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह अपनी सियासत के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल किया गया। इसी तरह ज़िया रजीम के और भी वाक़यात कुछ इस तरह हैं। 1979 में ज़ियाउल हक ने हदूद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया, शरीयत कोर्ट्स बनाई गई, ज़कात और उशर का निज़ाम नाफिज किया गया। इस पर हम आगे डिटेल से बात करते हैं। इसी तरह 1981 में मजलिस शूरा का क़याम भी अमल में लाया गया। इसी तरह ज़ियाउल हक के दौर में एजुकेशनल पॉलिसीज़ भी मॉडिफाई की गई। इस्लामिक स्टडीज़ को कंपलसरी करार दे दिया गया, जो कि सुन्नी फ़िक़्ह के मुताबिक थी। अब यहाँ पर यह बात जानना भी ज़रूरी है कि सुन्नी फ़िक़्ह के मुताबिक ही क्यों। जिस तरह आज मुल्क में सुन्नी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसी तरह 70s में भी सुन्नी मेजॉरिटी में थे। तो जब एजुकेशन सिलेबस को सुन्नी फ़िक़्ह के मुताबिक कर दिया गया तो इसमें शिया कम्युनिटी का ख्याल नहीं किया गया। इसी तरह ज़कात के मामले में भी शिया कम्युनिटी के डिफरेंट बिलीव्स हैं। तो जब ज़कात को कंपलसरी बना दिया गया तो उन्होंने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वेश्चन रेज किया। 2003 में पब्लिश होने वाले इस जर्नल इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई 1980 में ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के रिएक्शन में शिया कम्युनिटी ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसमें 50,000 से ज़्यादा शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट दीनी मदारिस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान में मदरसों की तादाद 250 थी, जबकि 1988 में यह तादाद बढ़ के 2862 हो गई थी और इसी तरह 2005 तक मदरसों की यह तादाद 11,000 तक पहुँच चुकी थी। बीइंग अ मुस्लिम, मदरसे हमारे लिए बहुत सेक्रेड
سیکرڈ جگہ ہوتے ہیں، مگر ضیاء الحق کے دور میں ان مدرسوں کو ایک اور مقصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ جب زکوٰۃ آرڈیننس پاس کیا گیا تو اب زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ بھی بنانے تھے، تو مدرسوں کو ایز اے زکوٰۃ کلیکٹنگ انسٹیٹیوٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہاں پر ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مذہب کو ایک دفعہ پھر اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ 2005 میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی اس رپورٹ کے مطابق 1987 میں ان مدرسوں میں انرول ہونے والے طلباء کی تعداد 3,71,000 تھی، اور 2005 تک یہ تعداد بڑھ کے 15 لاکھ ہو چکی تھی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ تعداد بعد میں ایک بڑی وجہ بنی ملک میں ہونے والے دنگے اور فساد کی۔ 2005 کے اس آرٹیکل اربن فیلڈ آف ساؤتھ ایشیا کے مطابق 1984 میں سپاہ صحابہ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا مولانا حق نواز جہانگیری کی طرف سے، جو کہ ایک اینٹی شیعہ پولیٹیکل لیڈر تھے۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر 1990s تک شیعہ اور سنی کمیونٹی کے درمیان دنگے فساد ہونا شروع ہو گئے تھے، جو کہ بہت سے اموات کا سبب بھی بنے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی اس رپورٹ کے مطابق 1990 سے 1997 تک 422 لوگ مارے گئے جو کہ سنی یا شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح 1970s سے 1990s تک یہ ایکسٹریمزم بڑھتی چلی گئی اور لوگوں کی اموات کا سبب بنی۔ 1979 میں افغانستان میں رشین انویژن ہوئی، جس میں بیسیکلی پاکستان نے USA کا ساتھ دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے اپنے دروازے کھولے ریفیوجیز کے لیے، ڈرگز کے لیے اور ویپنز کے لیے، اور بعد میں یہی وجہ بنی ملک میں دہشت گردی کی اور ریلیجس ایکسٹریمزم کی بھی۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ کس طرح ریلیجس ایکسٹریمزم رائز ہوئی پاکستان کے اندر، اور بعد میں یہ ایک بڑی وجہ بنی دہشت گردی کی۔ 28 فروری 2012 18 شیعہ جو کہ گلگت بلتستان کے رہائشی تھے ان کو ایک بس میں مار دیا گیا۔ 2 اپریل 2012 جلاس میں ایک ریلی میں گرنیڈ اٹیک ہوا جس میں 14 لوگ مارے گئے۔ 22 ستمبر 2013 پشاور میں ایک چرچ کے باہر 2 سوسائڈ بامبرز نے خود کو بلاسٹ کر دیا، جس میں 600 کرسچینز جو کہ پاکستانی سٹیزنز تھے مارے گئے۔ اسی طرح 30 جون 2024 کو سوات میں ایک پولیس اسٹیشن میں ایک شخص کو زندہ جلا دیا گیا۔ 26 فروری 2024 لاہور میں ایک عورت کے لباس پر عربک کیلیگرافی لکھی ہونے کی وجہ سے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح ریلیجس ایکسٹریمزم پاکستان میں سٹارٹ ہوئی اور کس طرح ریاست نے اور کچھ لوگوں نے مذہب کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کیا، اور بعد میں یہی ایک بڑی وجہ بنی دہشت گردی کی۔ مگر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ایسا کوئی قانون نہیں جو اس بات کی خلاف ورزی کرے، یا ہمارا آئین ہی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس بات کا ایک جواب ہے 295C بلاسفیمی لا۔ 13 اکتوبر 2024 ایک آدمی کو 295C کے تحت موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ 8 جنوری 2021 3 لوگوں کو سوشل میڈیا پر بلاسفیمس کنٹینٹ شیئر کرنے پر ڈیتھ پینلٹی دی جاتی ہے۔ یہی نہیں، 2018 کی ایک سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے مطابق 62 پیپلز کو لاسٹ 3 ڈیکیڈ سے ڈیتھ پینلٹیز دی گئی ہیں انڈر دا بلاسفیمی لا۔ بلاسفیمی کا مطلب ہے دا ایکشن اور آفینس آف اسپیکنگ sacrilegiously about God or sacred things, and in Islam it refers to impious utterance or actions against God, the Holy Prophet and other sacred figures. Being a Muslim ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یا ہمارے پیارے نبی کے بارے میں کوئی آفینسو چیز سننا ناقابل برداشت ہے، مگر کیا یہ موت کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے یا اسلام کی تاریخ کچھ اور ہی بیان کرتی ہے؟ سنی فقہ کی تاریخ میں اجماع مختلف علماء کے اتفاق رائے جنرل ایگریمنٹ یا کنسنسس ہونے کو کہتے ہیں، جسے بعد میں قانون کی بنیاد بنایا جا سکتا ہو، اور اجماع کے اسی دعوے کی بنیاد پر 1986 میں 295C کا قانون پاس کیا گیا، اور اجماع کے اسی دعوے کی بنیاد پر 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے توہین یا اوفینس کی سزا موت بطور حد قرار دے دی۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ فقہی زبان میں سزا کی 2 قسمیں ہیں، حد
اور تعزیر حد جو قطعاً خدائی حکم ہوتا ہے، جبکہ تعزیر وفاقی حکومت، اسلامی حکومت یا قاضی دیتا ہے۔ اور اب توہین کی سزا کو موت پر اور حد قرار دینے کے بعد اس قانون پر سوال اٹھانا ڈائریکٹلی خدائی حکم یا خدا کے قانون پر سوال اٹھانا بن چکا ہے، جو کہ سراسر ایک غلط بات ہی تو ہے۔ وہ کہا یعنی اسکالرز کے نزدیک جرم کی تو ایک محدود یعنی ویل ڈیفائنڈ یا کلیئر ڈیفینیشن موجود ہے، جیسے کہ ملزم میں بدنیتی ہونا، شبہ نہ ہونا، ملزم کا واضح اور سرعام توہین کرنا، ملزم کا بار بار توہین کرنا، ثبوت کو جانچنے کا سخت معیار ہونا، ملزم کو اس کی صفائی کا موقع دینا، اور ملزم کا دماغی توازن درست ہونا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ تمام چیزیں ہر اسکالرز کے ہاں سیم نہیں تھی، مگر ایک چیز جو ہر اسکالر کے ہاں سیم تھی وہ تھا مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق۔ ایک غیر مسلمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننا توہین نہیں بلکہ اس کے ایمان کا ایک حصہ ہے، جبکہ ایک مسلمان کا نام ماننا توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آتی ہے سزا کی تعریف۔ جس طرح جرم کی تعریف کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، سزا کی تعریف اس طرح نہیں ہے۔ یعنی کچھ فقہا کے نزدیک مسلمان اگر توہین کرتا ہے تو زندگی بھر کی توبہ کی گنجائش دیتے ہیں، کہیں 3 دن کی، کہیں اس کو سزائے موت کہہ دیا جاتا ہے، کہیں انکار جرم کرنا ہی کافی ہوتا ہے، کہیں کلمہ پڑھ لینا کافی ہے تو کہیں عمر بھر قید کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح غیر مسلمان کے لیے کہیں انکار جرم کرنا ہی کافی ہے، کہیں سزائے موت، کہیں معافی ہی کافی ہے تو کہیں معافی قبول ہی نہیں کی جاتی۔ لیکن ہر جگہ یہ ایک تعزیری سزا ہے جو اسلامی حکومت یا قاضی دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 295 کا قانون کیا کہتا ہے۔ Whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation, innuendo or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished with death۔ جرم کی تعریف کرتے ہوئے پہلا ورڈ ہی whoever جو بھی مسلمان اور غیر مسلمان کی تفریق کو ختم کر دیتا ہے، پھر بدنیتی میلیشیس انٹینٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایسے الفاظ شامل کر دیے جاتے ہیں جو فقہی روایت میں ملتے ہی نہیں۔ انیوینڈو یعنی اشارتاً سے مراد کسی کے الفاظ میں توہین کا ہلکا سا بھی اشارہ ہونا ہے۔ انسینویشن یعنی تلمیح یعنی کسی کے الفاظ میں توہین کا ہلکا سا شبہ ہونا بھی اسے توہین ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، جو کہ فقہی روایت میں شبہ نہ ہونے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ حتیٰ کہ اس قانون کو حد یعنی خدائی حکم تو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ثبوت کا معیار کسی معمولی جرم جتنا ہی ہے، جس سے بہت آسانی سے ملزم مجرم میں اور الزام جرم میں بدل جاتا ہے۔ جرم کی یہ تعریف نہ صرف اسلامک ہسٹری یا شریعہ کے اپوزٹ ہے، بلکہ جرم کی یہ لامحدود تعریف ہی تو آج قانون کا ایک غلط استعمال ہے۔ 2010 میں ایک ڈاکٹر سے وزٹنگ کارڈ گرتا ہے۔ اس وزٹنگ کارڈ پر عام آدمی کے نام کے ساتھ محمد بھی لکھا ہوتا ہے، جو کہ عام ہے کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی کا نام بھی ہے۔ اس ڈاکٹر کو توہین رسالت یعنی بلاسفیمی کے کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اس بات کو قانون کا غلط استعمال سمجھنا بہت آسان ہے۔ کارڈ گرنا گستاخی نہیں ہو سکتا، لیکن 295 کے مطابق یہ شخص نبی کے پاک نام کا گستاخ ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ قانون پوچھتا ہے، سوچو اگر اس سے کارڈ گرا نہ ہو بلکہ اس نے جان بوجھ کے پھینکا ہو، انڈائریکٹلی اور انسینویشن شک و شبہ، اس طرح کے الفاظ آپ کو ہر طرح کے اگر مگر پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، جب تک کہ کارڈ گرنا کارڈ زمین پر پھینکنا نہ بن جائے اور ملزم کو سزائے موت تک نہ لے جائے۔ اسی طرح 2022 میں ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر جسے اردو یا عربی نہیں آتی، دیوار پر لگا ایک پوسٹر اتارتا ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اسے توہین رسالت کے جرم میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، تو سب ایک آواز ہو کر بول دیتے ہیں کہ یہ قانون کا غلط استعمال ہے۔ لیکن 295 کو تو اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں کہ اس صاحب کی نیت کیا تھی، کیونکہ میلیشیس انٹینٹ تو قانون سے غائب کر دیا گیا ہے۔ کارڈ گرنا توہین، پوسٹر پھاڑنا توہین، نبی کو بشر ماننا توہین، پاکستانی کرکٹرز کا سبز جوتے پہننا توہین، کرتے پر لکھے عربی کے الفاظ میں بھی توہین۔ تو اب اگر ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ الفاظ انیوینڈو، امپیوٹیشن، انسینویشن، انڈائریکٹلی اسلامی شریعت میں نہیں ہیں، تو یہ آخر آئے کہاں سے؟
قانون کو ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہیں. Whoever by words, either spoken or written, or by visible representation, attempts to excite feeling of disaffection to the government established by law in territories of East India Company. ایک منٹ، قانون کی پہلی 2 لائنز تو مل گئی مگر کسی اسلامی شریعت میں نہیں بلکہ برطانوی راج کے جبری استعماری قانون میں. اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی طرف جن کو ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ فقہی تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے. امپیوٹیشن، انیوینڈو، انسینویشن، انڈائریکٹلی. یہ الفاظ آپ کو کسی اور ملک کے بلاسفیمی لاز میں نہیں ملیں گے، لیکن امپیوٹیشن انڈین ہیٹ سپیچ لاز میں ملے گا. انیوینڈو آسٹریلین ڈیفیمیشن لاز میں ملے گا. انسینویشن امریکن لائبل لاز میں ملے گا. یہ ایک بہت سنگین بات ہے کہ جو الفاظ ڈیفیمیشن یا لائبل میں استعمال ہوتے ہیں اور جن کی سزا موت کبھی بھی نہیں ہوتی، ان کو توہین کے زمرے میں لا کے موت کی سزا دی جاتی ہے. تو ایسے میں 295C کے غلط استعمال کو روکنا ناممکن ہے. لہٰذا کل کو اگر کوئی اس قانون کو تبدیل کرتا ہے اور وہ الفاظ جو اسلامی فقہ میں ہمیں ملتے ہی نہیں ان کو ریموو کرتا ہے تو یہ خدا کے حکم کو تبدیل کرنا نہیں ہوگا. اس ناقص قانون کے دفاع کے لیے کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ ایک ایسی حدیث جسے تمام فقہاء، علماء، اسکالرز نے ضعیف قرار دیا ہے بشمول ابن عبدین، اور جو کسی بھی صحیح کتاب میں نہیں ملتی، اس ضعیف اور کمزور حدیث کو بچوں کو رٹوایا اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر اکسایا جاتا ہے. ایک طرف حدیث کے سب سے بڑے عالم امام بخاری توہین کے لیے غیر مسلمان کا قتل نہیں مانتے، اور ادھر فرمایا منصب پر نبیان